इस इदारे का विजन जी है कि दुनिया में खुशियां फैलाना, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट। हम लोग 170 ममालिक में फैले हुए हैं और हर दुनिया का हर एक मज़हब इस इदारे में है जी। कोई किसी का मज़हब नहीं तब्दील कर रहा, लेकिन हम लोगों को जोड़ते हैं, चाहे वो किस मज़हब के क्यों ना हो। दुख तो दरअसल पेन इनेविटेबल है, लेकिन हम जितना सफ़र करते हैं वो हम पे है, वो चॉइस है। खुदा ताला आपको दुख और दर्द देता है, लेकिन अभी पता चला है अली कि वो किसी वजह से देता है। जब हर चीज़ कंफर्टेबल हो और रिलैक्स्ड हो, ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती। कोई हमें सिखाता नहीं है ज़िंदगी को किस तरह गुजारने का तरीका। हमारे सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में एकेडमिक एक्सेलेंस पे फोकस होता है, कोई ज़िंदगी की स्किल्स नहीं सिखाता कि अगर अप्स एंड डाउन्स है ज़िंदगी में तो किस तरह उनको हैंडल करो। जब आप ये रोज़ करो तो आप में इतनी ताकत आती है, जिस्मानी, दिमागी, जज्बाती और रूहानी तौर पे, और रोज़ आप एक खाली वेसल बन जाते हो, खाली प्याले की तरह आपसे हर चीज़ खारिज हो जाता है और एक नए दिन आप शुरू करते हो ताजगी और तवानाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से वर्ल्ड वाइड अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं और सोल सेंचुरी इनकी पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है। हम इनसे जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसान प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल और एंजॉय कर सकता है। ये सब बातें हम इनसे जानेंगे कि एनर्जी, सोल, माइंड और इन सब चीज़ों को अलाइन करने का क्या मतलब है और इसे कैसे अलाइन किया जा सकता है, और ब्रीथिंग टेक्निक्स उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, हम किस तरह से सांस लेते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, और किस तरह से सांस लें तो उस सांस लेने से हमारी थॉट्स तब्दील होती हैं और थॉट्स के तब्दील होने से हमारा रिस्पॉन्स तब्दील हो जाता है और ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज मनिल्ला साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो बड़े ऑनर की बात है कि आप हमारी फाउंडेशन में तशरीफ़ लाएँ। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया है मेडिटेशन पे, और आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से आपका इदारा भी है वर्ल्ड वाइड। इस इदारे का मकसद क्या है, इसका विज़न क्या है? इस इदारे का विजन जी है कि दुनिया में खुशियां फैलाना, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट। हम लोग 170 ममालिक में फैले हुए हैं और हर दुनिया का हर एक मज़हब इस इदारे में है जी। ठीक समझ आ गई ना? कोई किसी का मज़हब नहीं तब्दील कर रहा, लेकिन सांस के ज़रिए हम दुनिया को जोड़ रहे हैं कि आपस में मोहब्बत करें। दुनिया में मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि मॉडर्न ज़िंदगी में दूर हो गई है, और ज़िंदगी का मकसद ही मोहब्बत है। हम लोगों को जोड़ते हैं, चाहे वो किस मज़हब के क्यों ना हो। मैम, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप इस फील्ड में कब और कैसे आई? क्या आपकी लाइफ में भी कोई ट्रेजेडी थी? बिल्कुल, या आप वैसे ही कुछ सीखना चाह रही थी, लर्निंग फेज में करते करते आप यहाँ तक आ गए? अली विल्सट कॉल, दुनिया में हर किसी इंसान को दुख दिया जाता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने दुख नहीं देता। दुख तो दरअसल पेन इनेविटेबल है, लेकिन सफरिंग हम पे हम जितना सफ़र करते हैं वो हम पे है, वो चॉइस है। तो खुदा ताला आपको दुख और दर्द देता है, लेकिन अभी पता चला है अली कि वो किसी वजह से देता है। उन्हीं लम्हों में इंसान बढ़ता है। जब हर चीज़ कंफर्टेबल हो और रिलैक्स्ड हो, ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती और इंसान चेंज नहीं होता और आगे बढ़ने की सलाहियत और ताकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। तो दर्द इज़ एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है ज़िंदगी में। तो मेरी भी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें मैंने देखी जी, बहुत ज़्यादा। मेरी एक यंग बहन मेरी फौत हुई 24 साल की उम्र में, भाई मेरा फौत हुआ 36 साल की उम्र में। तो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ यंग एज में। और वो नहीं होता जब इंसान की शादी हो जाती है और बच्चे जा रहे होते हैं घर से, उस वक्त एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम में से मैं गुजर रही थी। और मैं समझती थी कि हर कोई कहता है कि मतलब आपने बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी करोगे तो फिर ही कामयाब होगे ना, ये सिर्फ जो लोग जो कहते हैं, तो उसके मुताबिक मैं समझी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और मैं ज़िंदगी का। तो जब बच्चे जा रहे थे, एक माँ के लिए बच्चे सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो जब वो जा रहे थे तो मैंने कहा अभी मैं क्या करूँ, और मैं डिप्रेशन में चली गई।
اور ڈپریشن کا وجہ یہ تھی کہ میں اتنی تھک گئی تھی زندگی کے بیکاز کوئی ہمیں سکھاتا نہیں ہے زندگی کو کس طرح گزارنے کا طریقہ. ہمارے سارے اسکولز اور کالجز میں ایکیڈیمک ایکسلنس پہ فوکس ہوتا ہے, کوئی زندگی کی سکلز نہیں سکھاتا کہ اگر اپس اینڈ ڈاؤنز ہے زندگی میں تو کس طرح ان کو ہینڈل کرو. تو میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا جی. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے ہو بھی کیا ہے, بیکاز کوئی ہمیں نہیں سکھاتا کہ نروس بریک ڈاؤن کی علامات کیا ہیں. تو میں نہ کھانا کھا سکتی تھی, نہ سو سکتی تھی, نہ اور اگر سوتی تھی تو پھر اٹھ نہیں سکتی تھی. سارے فیکلٹیز جو کہ اعصابی نظام بالکل کریش کر گیا تھا. تو اس میں جب میں نے واٹس اٹ کالڈ یہ ٹیکنیک کی, یہ کورس میں نے کیا. ایک مسلم انڈین ٹیچر آئے نوشاد تریانی کے نام سے پاکستان, اور اس کا میں نے کورس کیا اور میری زندگی بالکل تبدیل ہوگی. بیکاز ڈے 3 آف دا کورس میں ایسے سوئی جس طرح میں بچپن میں سوتی تھی. اور نیند ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ فیک نہیں کر سکتے, وہ آتی ہے یا نہیں آتی اور میں اس دن کے بعد میری پوری کائنات بدل گئی, زندگی بدل گئی, اور میں نے یہ ٹیکنیک ہر روز کرنا شروع کر دیا. جب آپ یہ روز کرو تو آپ میں اتنی طاقت آتی ہے جسمانی, دماغی, جذباتی اور روحانی طور پہ, اور روز آپ ایک خالی ویسل بن جاتے ہو, خالی پیالے کی طرح آپ سے ہر چیز خارج ہو جاتا ہے, اور ایک نئے دن آپ شروع کرتے ہو تازگی اور توانائی کے ساتھ, بیکاز ہر صبح آپ یہ کرتے ہو. تو یہ, اور پھر میں 4-5 سالوں کے بعد پھر میں ٹیچر بنی, بیکاز میں نے اس کو قائم و دائم رکھا, اور میں نے کہا مجھے زندگی کا مقصد مل گیا جی, بیکاز میں تلاش میں تھی. بچے چلے گئے تھے اور کچھ کر نہیں سکتی تھی, تو بس 15-18 سالوں سے میں یہی کر رہی ہوں اور مزے میں ہوں, بیکاز زندگی میں میں لوگوں کو خوش ہونے کا طریقہ سکھاتی ہوں. میم میں چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ ٹیکنیکس جو آپ نے تب سیکھی تھیں ان میں سے کچھ باتیں, کچھ ٹپس, کچھ ٹیکنیکس اگر آپ شیئر کریں کہ وہ کیا ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو فوری طور پہ, جیسے آپ نے بتایا کہ تیسرے دن ہی میں سارے ڈپریشن میں سے نکل آئی اور میں سکون سے سو گئی, تو یہ کیا ہوا کیا تھا؟ اچھا علی, یہ ایکسپیرینس بیسڈ ورک شاپ ہے. اچھا, یہ آنا لازمی ہے اس میں, بیکاز یہ انٹلیکچوئل نہیں ہے, یہ آپ دماغ سے اس کو نہیں سمجھ سکتے. آپ نے دراصل اس کو لمحہ موجود میں ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے نا, سانس کے ذریعے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر اس 6 دنوں کا پروگرام کو آپ ایک جملے میں ڈسکرائب کرنا چاہو تو ہر ایک خیال یا جذبہ جو آپ رکھتے ہو زندگی میں, اس کا کورسپونڈنگ ردم ہوتا ہے سانس کے اندر. سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی, جب آپ غصے میں ہوتے ہو اور نہ آپ نروس ہوتے ہو اور آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہو تو آپ کی سانس فرق ہوتی ہے, اس طرح اکڑا ہوتا ہے. جب آپ بیماری کی حالت میں ہوتے ہو, کمزوری کی حالت میں, بسترے میں, آپ کی سانس اس طرح ہوتی ہے. یہ نوٹس کریں, ایک تنگی اور ایک گھٹن. ٹھیک ہے نا. جب آپ خوش ہوتے ہو اور الرٹ ہوتے ہو اور فوکسڈ ہوتے ہو زندگی میں تو آپ کی سانس ایکسپینشن پہ ہوتی ہے اور وسیع پن پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, سمجھ آ گئی نا جی. تو جو ہی جذبہ بدلا یا خیال بدلا تو سانس بدلی. سمجھ آ گئی جی. تو اس طرح جب ہم آپ کو سانس بدلاتے ہیں, ہم آپ کو سانس کا طریقہ سکھاتے ہیں, لمبے, درمیانے اور چھوٹی سانسیں, تو آپ اپنے خیالات پہ قابو پا سکتے ہو. ڈز دیٹ میک سینس؟ سمجھ آ گئی نا. جذبہ تو یو چینج اٹ. ٹھیک ہے نا جی. اور ہر ایک چیز انسان میں پہلے خیال سے شروع ہوتا ہے. بگیسٹ انوینشنز ان دا ورلڈ, کوئی بھی آپ سوچو وہی آپ اسی سمت میں جاتے ہو. تو خیال سے عمل بنتی ہے, عمل سے عادت بنتی ہے, عادت سے کردار, اور کردار سے قسمت. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے کہ خیال تو آپ کا تبدیل ہو گیا, پازیٹیو ہو گیا, اس کے بعد وہ پریکٹیکلی آپ کی لائف میں جو لوگ آ رہے ہیں کیا وہ بھی اس سے پازیٹیو ہو جاتے ہیں, ریزلٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں؟ آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ, آپ کی آبزرویشن, آپ کی پرسیپشن اور آپ کی ایکسپریشن زندگی کی بدل جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بدل گئے, اور اسپیشلی کلوز والے لوگ کورس کرنے کے بعد, بیکاز جب تک آپ نے ایک انسان کے اعصابی نظام سے سٹریس نہیں ہٹایا نا جی, وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. تو ہم آپ کو 0 میٹر گاڑی کی طرح کرا دیتے ہیں, بالکل آپ کا اگلا پچھلا. اگر آپ نے کوئی بچپن سے کوئی ایموشنل ایشو اپنے اندر دبایا ہے, وہ بھی نکل آتا ہے, اور آپ کہتے ہو یا اللہ یہ تو میں نے 20 سال پہلے دفن کیا ہوا تھا, یہ کہاں سے ابھی ابھر رہا ہے. لیکن وہ آپ کے کانشیسنس میں ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے آپ پروگریس نہیں کر سکتے. مثلاً آپ نے کسی کو فرگیو نہیں کیا, آپ میڈیٹیٹ کر ہی نہیں سکتے. وہی انسان آپ کے سامنے آئے گا
تو آپ نے ہر روز اپنے تو جس طرح ہم اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں ہاں روز, تو ہم نے اپنے دماغ, اپنا عقل, اپنی یاداشت اور اپنی انا کو روز صاف کرنا ہوتا ہے, اور یہی ہم سکھاتے ہیں جی. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ اسپرچویلٹی کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اسپریچویلٹی میرے لیے جی بس ہر ایک چیز میں انرجی دیکھنا کا نام ہے, کہ سارے دنیا ایک ہے, یہ سچائی ایک ہے, مختلف طریقے ہیں اس سچائی کو ایکسپریس کرنے میں, دیکھنے میں, اور انسانیت کو دیکھنا, اور ہر کسی کے اندر وہ زندگی کی قوت دیکھنا, چاہے وہ پتھر ہو, چاہے وہ پتا ہو, چاہے وہ انسیکٹ ہو, چاہے انسان ہو, تو ہر ایک انسان میں وہ زندگی کی قوت تیر رہی ہے, اور اس اینگل سے زندگی کو دیکھنا, انرجی کے اینگل سے, اسپرٹ کے اینگلز کے, روح کی سطح سے زندگی کو دیکھنا میرے لیے اسپریچویلٹی ہے. ہر چیز میں روحانیت کی سطح کو قائم رکھنا. کوئی بھی اگر ڈیسیشن بھی لے رہے ہوں, فیصلہ بھی کر رہے ہو, معمولی سے معمولی فیصلہ ہو دن کو, اس کو روح کی سطح سے دیکھنا, ناٹ عقل, بیکاز عقل جو ہے نا وہ ریزننگ, ریشنالٹی, انالیسز اور لاجک ہوتا ہے, اور ہر کوئی کہتا ہے عقل سے کام لو, ویئر ایز دل اور روح از دا ریئل تھنگ. اور الہامی کیفیت کے ساتھ گزارنا زندگی, الہامس کے ساتھ نا, بیکاز سکس سینس کے ساتھ, تو ہر ایک فیصلہ, ہر ایک زندگی کی عادت اس سطح سے گزارنے کا نام میرے لیے اسپریچویلٹی ہے. میم آپ کی زندگی میں وہ کون سے ایسے ٹیچر تھے, مینٹورز تھے, جنہوں نے آپ کی لائف کو چینج کیا؟ اچھا جی, یہ ہمارے جو آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں نا, ان کا نام ہے شری روی شنکر صاحب. یہ بڑے زبردست انسان ہیں, اور میں تلاش میں تھی, جب آپ دیکھ رہے تھے, جب میں ڈپریشن میں تھی تو میں تلاش کری تھی. تو اس زمانے میں میں نے کہا عمران خان صاحب اور ایدی صاحب کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اس پاکستان میں, اور میں کسی کو کاپی کرنا چاہ رہی تھی, میں کسی سے وہ ہمت اور قوت لینا چاہ رہی تھی, اور میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کو. میرے ماموں جی سرتاج عزیز میرے بہت بڑے انفلوئنس رہے ہیں, اور ہاں میری نانی بہت بڑی رہی ہے, ہمارا خاندان بہت زبردست خاندان ہے, اور میرے ماموں خالہ سب کے میں جز ہوں, سب کے. ہماری فیملی, ہم لوگ زیادہ کاکا صاحب سے تعلق رکھتے ہیں, نوشہرہ کے قریب, بہت ہی اسپریچول ہمارا اینسیسٹر ہے جی, اور ہم سب بڑے اسپیشل لوگ ہیں, لیکن روحانیت کی سطح پہ ہم اس میں کوئی پیسہ نہیں بنا سکتا, حالانکہ خدا ہمیں رکھتا ہے بڑے, اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے امیر ہیں, لیکن ہمارے بس یہ روحانیت کا جز اور ہے ہمارے اندر. ہاں, تو پھر یہ جی میں بائی چانس انڈیا گئی, اور میں یہ بیٹھی ہوئی ہوں اس آشرم میں, اور یہ اس ٹیچر یہ شری نے مجھے ہزاروں لوگوں میں پہچان لیا, ہزاروں لوگوں میں. او شناز فرام پاکستان, میں اتنی حیران پریشان رہ گئی, اور اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس انسان کی طرح ہونا ہے جو ہر ایک انسان کو اتنی کی ٹائم دیتا ہے, ہزاروں لوگوں کو. اور ہی از لائک اے ہارورڈ پروفیسر فار می, اینڈ مینٹور اینڈ آل دیٹ. اینڈ ہم لوگ وی آر ٹیچرز وہ پوری دنیا میں بنائے کہ مذہب کسی کا نہیں تبدیل کرتے. ہی لوز مسلمس, ان کو فخر ہے کہ ان کے آرگنائزیشن میں مسلمان ہیں, ہم ان کے لیے باعث فخر ہے, وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ٹیچرز ہیں. تو میں ایسی آرگنائزیشن سے تعلق رکھنا چاہتی تھی جس میں کوئی ریس بیونڈ کلر, کاسٹ, کریڈ, سب ایک مانے جائیں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے, آپ قاسم علی شاہ صاحب کو بھی جانتی ہیں, ان کے کام کو دور حاضر میں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آئی کانٹ بلیو اٹ جی, مجھے تو سمجھ یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے, اور اتنے ینگ عمر میں انہوں نے کیا زبردست ایک کام کر دیا اس ملک میں, اور یہی ضرورت ہے جی. وی نیڈ انسپریشن ان دس کنٹری, اینڈ وی نیڈ ڈسپلنڈ پیپل لائک ہم, کہ سیلف ڈسپلنڈ ہو اور زندگی ایک قاعدے اور روانگی کے ساتھ گزاریں. یہی چاہیے نا, اور کیا ہے زندگی میں, پتہ ہے کیا ہے, جس طرح قاسم کر رہے ہیں, ریمیننگ ان اے اسٹیٹ آف پیورٹی, انرجی اور ہارمنی. یہ انسان ان 3 اسٹیٹس میں رہے تو ہر چیز آپ کی صحیح رہتی ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف پیور رہنا ہے, طاقتور رہنا ہے, اور ہارمنی, اردو میں تو پھر اب آپ کے گرد و پیش سب کچھ ہونے لگتا ہے, ایک خول چڑھ جاتا ہے آپ کے,
اور لوگ آپ کے آنے چاہتے ہیں آپ کی طرف, بیکاز ہر کوئی اس زندگی میں دھکے کھا کے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں استادوں کی ضرورت ہے, ہمیں کوئی کہنے والا کی ضرورت ہے کہ کس طرح کریں. ہر کوئی کہتا ہے غصہ نہ کرو, ڈپریس نہ ہو, جیلس نہ ہو, لیکن کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ کس طرح کرنا کریں, کس طرح غصہ نہ کریں. تو ہر ایک مضمون کے لیے ایک ٹیچر ہے, لیکن زندگی کا کوئی ٹیچر نہیں ہے. So people like him, we need people like this. بہت بہت شکریہ شہناز معین اللہ صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ آرٹ آف لیونگ ورلڈ وائڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کا کانسیپٹ کیا ہے, ویژن کیا ہے, ان سب باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.